नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरो आबाद रखे। तो आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से पारा नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता, अगर हम उनके पास फरिश्ते भी उतार दें और उनसे मुर्दे भी बातें करने लगें और हम हर चीज उनके सामने लाकर इकट्ठी कर दें तब भी ये लोग ईमान वाले नहीं। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो दूसरी बात है, बल्कि उनमें से अक्सर जाहिल हैं कि जो शुरू से ही बदबख्त हैं, इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं। उनके पास जितनी मर्जी निशानियां आ जाएं, मुर्दे जिंदा हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वो दिल लगी तो जरूर करते रहते हैं, लेकिन ईमान नहीं लेके आने वाले। आगे है, इसी तरह हमने बहुत से शरीर इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में चिकनी चिपड़ी बातें डालते रहते हैं। अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। आप उन्हें और उनकी झूठी बातों को छोड़ दें, और ये इसलिए कि जो आखिरत को नहीं मानते उनके दिल उन बातों की तरफ माइल हो जाएं और वो उनसे राजी हो जाएं, और जो अमल कर रहे हैं उन्हें कर गुजरें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, अंबिया के वो पहले से ही दुश्मन थे। आप दिलगीर ना हों और ना गम करें। आपके साथ दुश्मनी और मुखालफत का जो मामला किया जा रहा है वो कोई नई चीज नहीं है। आपसे पहले हर कौम अपने अपने नबी के साथ यही मामला करती चली आई है। आगे है, तो क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और फैसला करने वाला तलाश कर लूं? आगे है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, तो क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने एक मुफस्सिल किताब तुम्हारे पास भेज दी है और अहले किताब को यकीन है कि वाकया ये कुरान आपके रब के पास से उतारा गया है, लिहाजा आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब की बात को अदल के एतबार से कामिल है, कोई उसकी बातें बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। आप दुनिया के अक्सर लोगों का कहना मान लें तो वो आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। लोग तो महज बेबुनियाद बातों के पैरोकार हैं और कतई क्यास आराई करते हैं। देखिए, आपका रब उनसे खूब आगाह है, उनको खूब जानता है जो उसकी राह से भटक जाता है और उनसे भी जो राह पर चल रहे हैं। बस अगर तुम अल्लाह के अहकाम पर यकीन लाने वाली हो तो उसमें सिखाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, और तुम्हें क्या है कि तुम उस जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें उन तमाम जानवरों की तफसील बता दी है जिनको उसने तुम पर हराम फरमा दिया है, मगर वो हराम जानवर जिनके तुम मजबूर कर दिए जाओ। बहुत से लोग बिला किसी माकूल वजह से अपने गलत ख्यालात से लोगों को गुमराह करते हैं। याद रखिए, आपका रब हद से फैलाने वालों को खूब जानता है। ज़ाहिरी और बातनी हर किस्म के गुनाह छोड़ दो। यकीन मानो जो गुनाह करते हैं उन्हें उनके किए हुए गुनाहों के अनकरीब सजा मिल जाएगी। उन जानवरों में से ना खाओ जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। यकीन मानो ऐसे जानवरों का खाना बेहुक्मी है। बिलाशुबा शैतान अपने दोस्तों के दिलों में गलत बातें डाल देते हैं ताकि वो तुमसे झगड़े। अगर तुम उनकी अताअत करने लगोगे तो बिलाशुबा मुशरिक बन जाओगे। क्या ऐसा शख्स जो मुर्दा यानी गुमराह था, फिर हमने उसे जिंदा यानी मुसलमान करके एक ऐसा नूर यानी ईमान अता फरमा दिया इसे लेकर वो लोगों में चलता फिरता है, उस शख्स की तरह क्या हो सकता है जो तारीकियों में हो और उनसे निकलने ही ना पाता हो। इसी तरह काफिरों को उनके अमल अच्छे मालूम हुआ करते हैं। इसी तरह हमने हर बस्ती के बड़ों ही को जुराइम पसंद बनाया ताकि वो उसमें बुराइयां करते रहें। ये अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं जिनका उन्हें एहसास तक नहीं, और जब उनके पास कोई आयत पहुंचती है तो कहते हैं हम कभी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें भी वही चीजें ना दी जाएं जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती हैं।
وہ مقام تو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنا پیغام رسالت اتارتا ہے۔ جلدی ہی ان مجرموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ان کی شرارتوں کے عوض بے پناہ ذلت اور سخت سزا ملے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے راہ پر لانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان پر چڑھنا چاہتا ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی ڈال دیتا ہے۔ یعنی ایمان لے کے آنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان پر چڑھ رہا ہو اور تھک جائے، وہاں پر چڑھا نہ جائے۔ آگے یہ اسلام آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے۔ ہم نے یہ آیتیں نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی، انہی حضرات کے لیے ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے رب کے پاس والا امن والا گھر ہے، اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، ان کا دوست ہے۔ آگے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوق جمع کرے گا اور جنوں سے فرمائے گا کہ اے جنوں، تم نے انسانوں کو بہکانے میں خوب حصہ لیا، اور جنوں کو انسانی دوست کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم اس مقررہ مدت یعنی قیامت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ آگے جو اللہ کو منظور ہو، یقین مانو آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس طرح ہم ظالموں کو ان کی کمائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب لے آئیں گے۔ اے جنوں اور اے انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میرے احکام واضح کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے خطروں کی خبر دیا کرتے تھے؟ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں، اور انہیں دنیوی زندگی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور یہ اپنے کافر ہونے کی گواہی دیں گے۔ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کے باشندوں کو کفر کی وجہ سے بے خبری کی حالت میں تباہ نہیں کرتا، اور اپنے عملوں کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے عملوں سے بے خبر نہیں۔ آپ کا رب قطعی بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر اسے منظور ہو تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس سے چاہے آباد کر دے، جیسے اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یقین مانو جس یعنی قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ فرما دیں کہ اے قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس علم کا انجام کس کے لیے مفید ہے۔ ظالم کبھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور جانوروں میں کچھ حصہ ٹھہرایا اور خیال کر لیا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کا، پھر جو حصہ ان کے دیوتاؤں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ ان کا فیصلہ انتہائی برا ہے، ان کے برے اعمال کی تردید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحد کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے تھے، پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اپنے دیوتاؤں کے نام کی بھی چیزیں مقرر کرنے لگے۔ افسوس ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے۔ جب کائنات عالم کی ایک ایک چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تو پھر انہیں بانٹنے کا کیا حق ہے کہ کچھ حصہ اللہ کے نام کا مقرر کر دیں اور کچھ بتوں کے نام کا؟ پھر اوپر سے یہ کہ اگر اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں مل گیا تو اب وہ بتوں ہی کا ہوگا، لیکن بتوں کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حصے میں مل گیا تو بڑی احتیاط سے اسے یہ سمجھ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے، اسے ضرورت نہیں، البتہ ہمارے دیوتا محتاج ہیں، اس لیے ان کا حصہ برباد نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہے اسی طرح ان کے معبودوں نے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا اچھا بنایا ہوا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے طریقے کو ان پر مخلوط کر دیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، آپ انہیں اور ان کے تراشے ہوئے بہتانوں کو یوں ہی رہنے دیں۔ ان کا اپنے گمان میں یہ کہنا ہے کہ یہ جانور اور یہ غلہ اچھوتا یعنی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، بس وہی کھا سکتے ہیں جن کو ہم چاہیں، اور یہ وہ جانور ہیں جن پر سواری اور بوجھ لادنا حرام ہے،
اور یہ وہ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر افترا یعنی جھوٹ پردازی کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کی افترا پر ضرور سزا دے گا۔ خود ساختہ کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل بھی بہت سی خود ساختہ باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ حدیث میں نہیں ہوتا، قرآن میں نہیں ہوتا، کہہ دیتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ اتنا درجہ ہے، اس کے فضائل اتنے ہیں، جبکہ کسی حدیث سے ثابت ہی نہ ہو تو آپ خود سے ایسا اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سیدھا یک طرفہ دین یہی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں ہے وہی عمل کریں اور وہی دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو گمراہی میں نہ ڈالیں، دوسروں کو کنفیوز نہ کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں ہی کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی غلط بیانی کا بدلہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں ہی کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی غلط بیانی کا بدلہ دینے والا ہے، کیونکہ وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ واقعہ خرابی میں پڑ گئے جنہوں نے حماقت سے بلا کسی معقول وجہ کے اپنی اولاد قتل کر دی، اور اللہ نے انہیں کھانے پینے کے لیے جو حلال چیزیں دی تھی انہیں اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام کر لیا۔ واقعہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی راہ راست پر آنے والے نہیں۔ اور اسی نے بیلوں والے باغ یعنی انگور وغیرہ اور غیر بیلدار باغ پیدا کیے، جیسے کھجور کے باغ اور کھیتیاں جن میں کھانے کی چیزیں مختلف ہیں، اور زیتون کے باغ اور انار کے باغ کے کبھی ایک انار دوسرے انار کے اور ایک زیتون دوسرے زیتون کے مشابہ ہوتا ہے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ کھاؤ اس پھل کو جب وہ پک جائے اور اس کا حق دو۔ ان سب کی پیداوار کھاؤ، ان کا شرعی حق کاٹنے کے وقت ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اسی نے بوجھ اٹھانے والے جانور پیدا کیے اور پست قامت بھی، یعنی زمین سے لگے ہوئے بھی۔ جو کچھ تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور شیطان کے قدم پا قدم نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا شریر دشمن ہے۔ تو یہاں پر پیداوار میں زکوٰۃ کا بیان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جب پھل توڑو تو اس کا حق ادا کرو۔ شروع میں یہ مجمل وغیرہ متعین حق واجب تھا، پھر سن 2 میں مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ فرض کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزے مزے کے پھل پیدا کیے، مزے مزے کی چیزیں پیدا کی۔ ہر پھل کا الگ مزہ ہے، ہر سبزی کا الگ مزہ، ہر کھانے والی چیز کا الگ مزہ ہے۔ اس ساری کی ساری پیداوار زمین سے نکلتی ہے جس سے ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ہماری روح کو کس کی ضرورت ہے؟ کلام اللہ کی، اللہ کے دین کی۔ اللہ کا دین سن کر پڑھ کر ہمارا مان تازہ ہوتا ہے، روح خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ذائقوں کے بارے میں شعر ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے۔ آگے ہے جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے گئے، بھیڑ یعنی دمبا کی 2 قسمیں، نر و مادہ، اور بکری کی بھی 2 قسمیں۔ آپ پوچھیں کیا اللہ نے یہ دونوں نر یا دونوں مادہ حرام کی ہیں؟ یا اس بچہ کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ بات کسی دلیل سے بتاؤ۔ اور اونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں اور گائے بھینس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ آپ پوچھیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں نر یا دونوں مادے حرام کی ہیں، یا اسے جو دونوں مادوں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم فرمایا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے تاکہ بلا دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے؟ یقین مانو اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ہم نے یہودیوں پر تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی بجز اس چربی کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا جوہری سے لپٹی ہوئی ہو۔ ہم نے انہیں ان کی شرارت کی وجہ سے یہ سزا دی تھی، بلا شبہ ہم
انصاف والے ہیں۔ پھر اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور گنہگاروں سے اس کا عذاب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ان قریب مشرک یہ کہنے والے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے بزرگ اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، آخرکار ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ فرما دیں کیا تمہارے پاس کوئی معقول وجہ ہے؟ اگر ہے تو اسے پیش کرو۔ تم تو محض خیالی باتوں کی پیروی کر رہے ہو اور محض خیالی بلاؤ پکار رہے ہو۔ آپ فرما دیں کہ مکمل حجت اللہ ہی کی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس گواہی کو نہ سنیں اور ان لوگوں کی راویوں کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا آخرت پر ایمان نہیں اور جو اپنے رب کے برابر غیروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ آؤ میں تمہارے رب کی حرام کردہ چیزیں تمہیں سناؤں۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہیں دونوں کو روزی دیں گے۔ ظاہرہ پوشیدہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور اللہ نے جس نفس کو تم پر حرام فرما دیا ہے اس کا خون نہ کرو۔ ہاں حق پر کر سکتے ہو، اللہ نے تم کو ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ بجز قابل تعریف طریقے کے، جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے، اور انصاف سے ناپ تول پوری رکھو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے ہیں، اور جب تم بات کرو تو انصاف مد نظر رکھو، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو، اور ان تمام باتوں کا تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ یاد رکھو۔ اور یہ دین میری سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم فرمایا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ مستقیم والا میرا دین ہے، اسی کی پیروی کرو۔ آگیا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو عمل کرنے والوں پر اللہ کی نعمت پوری کرنے والی تھی اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والی تھی، اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین لائیں۔ اور یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، اس لیے اسی کی پیروی کرو اور ڈرو اور ڈر جاؤ تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی ہو۔ کبھی تم یہ نہ کہو یہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 فرقوں پر اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پا جاتے۔ لہٰذا اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے روکے؟ ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کی وجہ سے سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی زبردست نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی زبردست نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالہ ہے، پھر اللہ انہیں ان کے کام جتا دے گا۔ جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسی کے برابر ہی سزا بھگتے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیں کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھی راہ بتا دی ہے جو ایک مضبوط دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے۔ آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ان آیات میں مشرکوں سے برات کے اعلان کا حکم ہے۔
جن سے بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، ان کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ آگے آپ فرما دیں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ کائنات کا رب تو وہی ہے، ہر شخص کی کمائی اسی پر ہے، کوئی کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، پھر تم کو اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دے گا۔ مسلمانوں کو عبادت کے خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سچا توکل بھی حاصل ہونا چاہیے، جو کہ ہے، اور اس سے کافر لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان نادانوں سے فرما دے، کیا میں بھی تمہاری طرح اپنا اور سب کا سچا اور حقیقی معبود چھوڑ کر جھوٹے معبود ڈھونڈ لاؤں؟ حالانکہ میرا رب ہی میرا کارساز ہے، مجھ پر آنچ نہ آنے دینے والا ہے اور میری بگڑی بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا، اسی نے تم کو دنیا میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر مرتبہ بڑھایا تاکہ تمہیں اپنی دی ہوئی چیزوں میں آزمائے۔ واقعہ آپ کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے اور انتہائی خطا پوش اور مہربان بھی۔ آگے سورہ اعراف آ جاتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اور یہ 7ویں صورت ہے، لیکن نزول کے حساب سے 39 صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں دیا گیا۔ آگے ہے، یہی وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، لہٰذا اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ آنے پائے تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ہوشیار کر دیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کے پاس سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی، پھر ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت حالت آرام میں آ پہنچا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ واقعہ ہم ظالم تھے۔ ہم ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ضرور پوچھیں گے، اور نبیوں سے بھی ضرور پوچھ لیں گے، پھر ہم اپنے علم سے ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور ہم ان سے غائب نہ تھے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام سے بھی سوال پرسی ہوگی۔ آگے ہے، اور اس دن واقعہ وزن ہوگا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہیں، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا وہی نقصان والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیات کی حق تلفیاں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر گزار ہو۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ رہا۔ فرمایا کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے۔ اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اتنی بڑی نافرمانی کے بعد نادم تک نہیں ہوا بلکہ ضد میں اڑا رہا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ آج تک وہ انسانوں سے اپنی دشمنی نبھا رہا ہے۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی۔ آگے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں رہ کر تکبر کرنے کا حق نہیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو ذلیل بن گیا ہے۔ بولا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ اسے کیوں مہلت دی، کیوں اسے اجازت دی انسان سے دشمنی کرنے کی؟ کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانا تھا، جو کوئی شیطان کا حکم مانے گا اس کے لیے دوزخ ہے، جو اللہ کا حکم مانے گا اس کے لیے جنت ہے۔ دوسرے یہ بھی قیاس لگایا جا سکتا ہے
وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ جن تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس کا شمار اپنے فرشتوں میں کر لیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم آگے ہے، بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا میں تیری سیدھی راہ میں لوگوں کے لیے ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس آگے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ضرور آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو احسان مند نہیں پائے گا۔ فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار اور ملعون ہو کر نکل جا، پھر ان میں سے جو شخص بھی تیری بات مانے گا میں یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے وہ پردے والا جسم ظاہر کر دے جو ان سے چھپا دیا گیا تھا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے محض اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن نہ جاؤ اور ہمیشگی کی زندگی نہ پالو۔ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ یقین مانو میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ انہیں دھوکے دے کر کھینچ لایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کا پردے والا جسم ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، اور دونوں اپنے جسموں پر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے پکار کر ان سے کہا کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم کو یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو یقیناً ہم زبردست گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ کیا دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا جس کو نہیں ہے یاد پہلے سے ضرور یاد کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلمات اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور حوا علیہ السلام کو بھی، تو دونوں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تو مطلب کہ جنت میں ہی ان کی معافی ہو گئی۔ لیکن آزمائش کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا گیا کہ آپ میں سے جو بھی کوئی ہوگا جو نیک کام کرے گا وہ جنت پالے گا، اپنا گھر پالے گا، جو نہیں نیک کام کرے گا شیطان کا حکم مانے گا اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ آگے فرمایا ایسی حالت میں اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین میں تمہارے واسطے ایک مدت کے لیے رہنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا تم وہی زندگی گزارو گے، وہی مرو گے اور اسی سے دوسری بار پیدا کیا جاؤ گے۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارا ستر بھی چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت مانیں۔ اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکلوا دیا تھا کہ ان سے ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ دیکھو وہ اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے مگر تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا دوست بنایا ہے جو بے ایمان ہیں، تو انسان کو شیطان سے چکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اولاد آدم کو چکنا کیا جا رہا ہے کہ خبردار شیطان سے بچتے رہنا، بڑا فتیل اور شرارتی ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر بہار و عیش سے نکلوا کر تکلیف و مشقت کی جگہ لا پھینکا۔ جب یہ مشرک کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی راہ پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم بلا دلیل کے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہو؟ آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا بھی کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اس کی اس طرح عبادت کرو کہ عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو۔ اللہ نے جیسے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ بعض لوگوں کو رب نے ہدایت فرمائی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستی گھانٹ لی ہے اور یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ ہم راہ پر ہیں۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اسلام کے نزول سے پہلے لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جیسے ہم ننگے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ننگے مادرزاد طواف کریں گے۔ عورتیں صرف اپنی شرمگاہوں کے آگے کوئی چمڑے کا پارچہ یا کوئی اور چیز رکھ لیتی تھیں اور سرتاپا عریاں ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔
اس پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ آگے ہے، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو مساجد میں صاف ستھرا عمدہ لباس پہن کے زینت اختیار کر کے، یعنی کہ صاف ستھرا اور آنکھوں کو بھانے والا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ یہاں پر لباس کو زینت کہا گیا ہے، کیونکہ لباس سے ہی انسان کی زینت ہے۔ آگے ہے، آپ فرما دیں کہ کس نے وہ کپڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور کھانے پینے کی پاکیزہ حلال چیزیں حرام کی ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ چیزیں قیامت کے دن خالص مسلمانوں ہی کے لیے ہوں گی اور دنیا میں بھی خاص مومنوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ایک آیت سمجھداروں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتیں، گناہ، کسی پر نہ حق ظلم کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، حرام فرما دیا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ ہر طرح کی بے حیائی اور گناہ حرام ہے، اور ہر گروہ کا ایک مقررہ وقت ہے، پھر جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک ساتھ بھی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ ہوں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس نبی آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہیں میرے احکام سنائیں گے تو جو پارسائی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہمارے احکام جھٹلائے اور ان سے غرور کیا وہی جہنمی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر طوفان اٹھائے یا اس کے احکامات جھوٹے بتائے، ان کے نصیب کا حصہ انہیں مل جائے گا۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اقرار کر لیں گے کہ واقعہ ہم کافر تھے۔ وہ مشرک آخر کار مرتے وقت اپنے شرک کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اعتراف کوئی کام نہیں آتا، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ آگے ہے، حکم ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کے جو فرقے پہلے گزر چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، اور جب کبھی کافروں کی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہے گی۔ پھر جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے جہنمی پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں ہم سے دوگنا دوزخ کا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا اپنے کرتوتوں پر عذاب کا ذائقہ چکھتے رہو۔ ہماری آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے اور ان سے اکڑنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ سے نہ نکل جائے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، آگ ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ہم ان پر اسی قدر بوجھ ڈالتے ہیں جس سے وہ برداشت کر سکے، یہی جنت والی ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے دلوں کے کینے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہ رہی ہوں گی، اور یہ کہہ رہے ہوں گے اسی اللہ کی بڑائیاں ہیں جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم اس کی راہ پا ہی نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ بہشت ہے اس کے تم اپنے عملوں کی وجہ سے وارث بنا دیے گئے۔ تو دخول جنت سے پہلے لوگوں کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا، دلوں کو بھی پاک صاف کر دیا جائے گا۔ جنت میں کوئی بھی میلی کچلی چیز نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، بے فکرہ کھانے کو ملے گا، بے فکری عیش ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا۔ آگے ہے، جنتی جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب کا جو وعدہ تھا ہم نے تو اس سے بالکل سچا پا لیا، کیا تم نے بھی جو تمہارے رب کا وعدہ تھا اسے سچا پا لیا؟
وہ جواب دیں گے کہ ہم نے بھی سچا پا لیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کرتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہ تھے۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہوگی اور اعراف پر بہت آدمی ہوں گے جو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے السلام علیکم، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں پر پڑیں گی تو دعا مانگیں گے کہ اے ہمارے مالک، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو اعراف والوں کی تفسیر میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ فرمایا یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے مگر دخول جنت کے امیدوار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے اخیر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جب حق تعالیٰ بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے تم کو آگ سے بچا لیا اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے، تم کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ جنت میں موج اڑاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ یہ روایت حسن ہے، یعنی دوزخ اور جنت کے درمیان وہ ابھی ہوں گے، اعراف میں ہوں گے، تو ان کا فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو بعد میں پھر ان کا فیصلہ ہوگا اور ان کو بھی جنت میں سینڈ کر دیا جائے گا۔ آگے ہے اور اعراف والے بہت سے لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکار کر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا اکڑنا تمہارے کام نہیں آیا، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوگی؟ انہیں تو حکم مل گیا کہ بے خوف و خطر جنت میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں غم نہ ہوگا۔ اور جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو کچھ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسی میں سے کچھ دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے کافروں پر یہ دونوں چیزیں حرام فرما دی ہیں، جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیتوں کے انکاری تھے۔ بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم سے تفصیل سے بیان کر دی ہے اور جو ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ یہ تو اس سزا کی حقیقت کے ظاہر ہونے ہی کے منتظر ہیں، جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی تو اس دن جو اسے پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعہ ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لائے تھے، اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرتے، یا کیا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم جو عمل کیا کرتے تھے اس کے برعکس عمل کریں۔ واقعہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں گرفتار کیا اور ان کی ساری گھڑی ہوئی باتیں گم ہو گئیں۔ واقعہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ ان کی قوم کے دی اصل لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی غلطی میں گرفتار دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے واسطے سے جو تمہیں میں سے ہے کوئی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تم کو ہوشیار کر دے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ لیکن لوگوں نے آپ کو جھوٹا ہی جانا، آخرکار ہم نے انہیں اور ان کی سرکشی کے ساتھیوں کو بچا لیا اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں نہیں مانی تھیں۔ واقعہ وہ اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے دی اصل لوگوں نے جو کافر تھے جواب دیا ہم تم کو بیوقوف دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا لوگو مجھ میں کچھ بھی بیوقوفی نہیں، ہاں میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں اور تمہارا مخلص و خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس
رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے واسطے سے جو تمہاری ہی جنس سے یعنی بشر کا ہے کوئی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے؟ اس حالت کو یاد کرو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈول میں زیادہ پھیلایا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ فرمایا، تمہارے رب کا عذاب و قہر تم پر آنا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھاڑ لیا ہے اور اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری؟ اب تم بھی عذاب کے منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو بچا لیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں، تمہارے رب کے پاس سے ایک صاف دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے، لہٰذا اسے اللہ کی زمین میں چلنے دو، اسے دکھ نہ پہنچانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ گھیرے گا۔ یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے عادیوں کے بعد تمہیں آباد کیا اور تمہیں زمین پر جگہ دی کہ تم میدانوں میں تو محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قوم کے سربراہوں نے کمزور ایمان والوں سے کہا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہمیں ان کی رسالت کا پورا یقین ہے۔ ان سربراہوں نے کہا کہ تم کو جس چیز کا یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے کہ اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو دعویٰ دیتے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ آخرکار انہیں زلزلہ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال پڑے کے پڑے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ان سے پیٹ پھیر کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ لوگوں، میں نے تو تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری ہمدردی کی تھی، مگر افسوس تم ہمدردوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی سخت بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم انسانیت ہی سے گئے گزرے ہو۔ اور آپ کی قوم سے بجز اس کے کہ اور کوئی جواب نہ بن پڑا، کہنے لگے کہ انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، علاوہ ان کی عورت کے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں ہی تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کی پتھروں کی بارش کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل پہنچ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پوری رکھو اور لوگوں کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ اور دنیا میں قیام امن کے بعد بد امنی نہ پھیلاؤ۔ اگر تم تصدیق کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے، اور تم ہر راہ پر اس ارادے سے مت بیٹھو کہ ایمان لانے والوں کو دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو، اور اللہ کی راہ میں کجی کی جستجو میں لگے رہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور غور کرو کہ شرارت پسندوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جسے مجھے دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا پھر آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا، اگرچہ ہم اسے برا جانتے ہوں،
اگر ہم تمہارا مذہب پھر اختیار کر لیں جبکہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی ہے تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے ہوں گے۔ ہمیں تمہارا مذہب اختیار کرنا لائق نہیں۔ ہاں ہمارا رب اللہ یہی چاہے تو دوسری بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 8 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے، غلطیوں پر درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگا پارہ نمبر 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔